बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुश्शहीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बिही नस्तईन। बाबुश्शहीद हुवा कुल्लु ताहिरिन बालिगिन क़ुतिल बिहदीदतिन ज़ुल्मन वलम यजिब बिही मालुन औ उजिद मय्यितन जरीहन फिल मअरकति फ़त्ताहिरु एहतिराज़ुन अम्मन वजब अलैहिल गुस्लु कल जुनुबि वल हाइज़ि वन नफ़साई वलबालिगु एहतिराज़ अनिस्सबी वबिल हदीदति एहतिराज़ अनिल क़त्ल बिल मुसक्कल व ज़ुल्मन एहतिराज़ुन अनिल क़त्ल हद्दन औ क़िसासन वलम यजिब बिही मालुन अन क़त्लिन वजब बिही मालुन। इससे पहले वाले बाब में मय्यत के मसाइल को बयान किया गया। अब एक ख़ास किस्म की मय्यत के अहकाम बयान कर रहे हैं, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में शहीद कहते हैं। शहीद बमाने मशहूद भी होता है, इसलिए कि उसके लिए जन्नत की गवाही दी गई है। वो मशहूद है, रहमत के फरिश्ते उसके पास हाज़िरी देते हैं। बाद हज़रात ने फ़ईल के वज़न पर फ़ाइल के माना में बताया है। वो इस एतबार से वो अपने परवरदिगार के पास होता है और शाहिद होते हैं। शुहदा अपने परवरदिगार के पास होते हैं और शाहिद होते हैं। शहीद की दो किस्में आखिरत के एतबार से और दुनिया के एतबार से। हुक्म आखिरत के एतबार से शहीद वो लोग कहलाएंगे जो हादिसाती मौत का शिकार हुए, हैज़ा में, ताउन में, वबाई मर्ज़ में उनका इंतकाल हुआ। ऐसे ही डूब कर मरने वाला, आग में जल कर मरने वाला और बेख्तियार किसी ऊंची जगह से गिर कर मरने वाला, ये सब हुक्मन शहीद होंगे। इनके साथ दुनिया में शहादत, शहीदों वाला मामला तो नहीं किया जाएगा, अलबत्ता शहादत का सवाब इन्हें आखिरत में मिलेगा। हकीकी शहीद जिसको हम दुनियावी शहीद कह रहे हैं, वो शहीद है कि उसके साथ शहीद वाला बर्ताव किया जाएगा। मसलन गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसके पहने हुए कपड़ों ही में, खून आलूद कपड़ों में उसे दफनाया जाएगा। चुनांचे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुआ कुल्लु ताहिरिन के ज़रिए से इसी शहीद को, शहीद दुनियावी को वाज़े किया है। हुआ कुल्लु ताहिरिन, यहाँ पर शहीद की तारीफ़ में जिन क़ुयूदात का बयान किया गया, अगर इसमें मुस्लिम की क़ैद का अगर इजाफ़ा होता तो गालिबन बेहतर होता, इसलिए कि काफिर शहीद नहीं होता है। अब आगे गौर कीजिए कि हुआ कुल्लु ताहिरिन बालिगिन कि शहीद हर वो पाक आदमी है जो कि बालिग हो, कुतिल बिहदीदतिन ज़ुल्मन, जिसको लोहे की चीज़ से, धारदार चीज़ से ज़ुल्मन मारा गया हो, वलम यजिब बिही मालुन, और उसके कत्ल की वजह से कातिल पर माल वाजिब ना होता हो, और उजिद मय्यितन जरीहन फिल मारकती, या जिसको मैदान जंग में मुर्दा ज़ख्मी हालत में पाया गया है। आगे शारे ने क़ुयूदात के फ़वायद पर रोशनी डाली। फ़त्ताहिरु एहतिराज़ अम्मन वजब अलैहिल गुस्ल, के ताहिर से मकसूद एहतिराज़ है उस शख्स से, उस शहीद से जिस पर गुस्ल वाजिब है, यानी ज़िंदगी में उस पर गुस्ल वाजिब है। तो अब शहीद हो गया इसी नापाकी की हालत में, तो अब इस सिलसिले में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि उसे गुस्ल दिया जाएगा। हालांकि शहीद दुनियावी को गुस्ल नहीं दिया जाता है, लेकिन चूँकि ये नापाकी की हालत में शहीद हुआ है इसलिए गुस्ल दिया जाएगा। ये इमाम साहब की राय है, और साहिबैन कहते हैं कि गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि मौत की वजह से गुस्ल जनाबत उससे साकित हो गया। और जो दूसरा गुस्ल है शहादत वाला, वो दूसरा जो गुस्ल है दुनिया में होता है वो शहादत की वजह से वाजिब नहीं हुआ। लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दलील ये देते हैं कि शहादत की वजह से गुस्ल साकित नहीं होता, अलबत्ता ये माने गुस्ल ज़रूर है। और अपनी बात की तायीद में उन्होंने ज़िक्र किया कि ग़ज़वे उहुद में हज़रत हंज़ला शहीद हुए थे और फ़रिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे थे। बाद में मालूम हुआ तहक़ीक़ से कि वो जुनूबी थे, लिहाजा जुनूबी जनाबत की हालत में अगर शहादत हुई है तो गुस्ल दिया जाएगा, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बकौल।
کل جنوبی والحائض والنفسائی والبالغ، بالغ لفظ بالغ سے اعتراض یعنی الصبی و بچے سے، وبالحدیدتی اور حدیدہ کے لفظ سے یعنی شہید وہ کہلائے گا جس کو دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ احتراز عن القتل بالمثقل، قتل بالمثقل سے اعتراض ہے، یعنی اگر کوئی بھاری چیز سے کوئی قتل کرے اور وہ مر جائے، مثلا بڑا پتھر گرا دے تو اسے قتل شبہ عمد کا نام دیا جاتا ہے، شبہ عمد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں قصاص نہیں آتا، دیت واجب ہوتی ہے، مال واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ شہید نہ ہوگا۔ اور قتل عمد میں قصاص آتا ہے، یعنی کسی تلوار سے قتل کرے یا کوئی اور دھاردار آلے سے قتل کرے تو اس قسم کے قتلوں سے وہ شہید ہوگا، لیکن قتل بالمثقل سے شہید نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں اسے قتل شبہ عمد کہتے ہیں اور مال واجب ہوتا ہے۔ جب مال واجب ہوگا تو شہادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ وظلمن احتراز عن القتل حدن و قصاصن او قصاصن، ظلمن کی قید سے وہ قتل نکل گیا جو حد اور سزا کے طور پر ہو رہا ہے یا قصاص میں اسے مارا جا رہا ہے، تو یہ تو سزا ہے جس کی وجہ سے اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ ولم یجب به مالن، یہ بھی قید لگائی متن میں کہ قتل پر مال واجب نہ ہو قاتل پر۔ اعتراض عن قتل وجب به مال، ایسے قتلوں سے اعتراض ہے کہ جس قتل کے نتیجے میں قاتل پر مال واجب ہوتا ہے، مثلا کوئی چھوٹا سا پتھر مار کر ہلاک کرے یا ایسے اوزار سے ہلاک کرے جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا، مثلا قتل خطا کہ شکار کی طرف تیر پھینک رہا اور کسی آدمی کو لگ گیا تو مر گئے، ان تمام صورتوں میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت اور مال واجب ہوتا ہے۔ ایسے مقتول کو شریعت کی نگاہ میں شہید کی تعریف میں وہ داخل نہیں ہے، شریعت میں اسے شہید نہیں کہا جائے گا۔ والمراد ان المال لا یجب بنفس هذا القتل، اور مراد یہ ہے یہاں پر کہ اس محض اس قتل کرنے سے مال واجب نہ ہو۔ فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة ظلما، اس لیے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو کسی دھاردار آلے سے ظلمن مارے گا، قتل کرے گا، یکون الابن شہیدا، تو ایسی صورت میں بیٹا شہید ہوگا۔ کیوں؟ لأن المال وإن وجب، اس لیے کہ مال اگرچہ واجب ہوا ہے، فإنه لم يجب بنفس هذا القتل، تو وہ یہ مال کا وجوب یہاں پر نفس قتل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح ہلاک و برباد نہ کرے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس طرح بیٹوں کو مارنے کا دروازہ نہ کھل جائے، لیکن حرمت اب کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہوں گی۔ تو اصل تو قصاص تھا، لیکن باپ کے احترام کی وجہ سے یہاں قصاص ساقط ہو گیا تو مال واجب کیا گیا ہے۔ تو نفس قتل کی وجہ سے مال نہیں ہے بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس طرح کسی کی جان لینا لوگوں کے لیے آسان نہ ہو جائے۔ وَقَوْلُهُ أَوْجِدَ مَيِّتًا، مصنف نے متن میں کہا اُجِیدَ مَيِّتًا کہ معرکہ میں اور میدان جنگ میں وہ مردہ پایا گیا۔ فَإِنَّ مَنْ أُجِیدَ مَيِّتًا جَرِيحًا فِي الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ شَهِيدٌ، اس لیے کہ جو میدان جنگ میں زخمی حالت میں مردہ ملے گا وہ شہید ہے، اس لیے کہ ظاہر حال یہی ہے کہ ان اہل الحرب قتلوہ، کافروں ہی نے اس کو مارا ہے، وہ مقتولہم شہید، اور ان کا قتل کیا ہوا آدمی شہید ہوتا ہے۔ بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلُوهُ، اب یہاں یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اسے حدیدہ سے مارا ہے یا کسی مثقل اور بھاری چیز سے مارا ہے یا چھوٹی چیز سے مارا ہے، مطلق طور پر ان کا مارا ہوا شہید کہلائے گا، اس لیے کہ زخمی حالت میں جب وہ ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے کافر نے اس کو مارا ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی چیز سے مارے وہ شہید ہوگا۔ چنانچہ شہداء کے حق میں حدیث پاک ہے کہ انہیں ان کے زخموں اور ان کے خون کو محفوظ رکھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہداء کو ان کے خون سمیت دفن کیا اور انہیں غسل نہیں دیا۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ الْجَرَاحَةُ، لیکن زخمی ہونے کی قید لگائی گئی جو معرکہ میں پایا جائے، فِي مَنْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ، تاکہ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَتِيلٌ لَا مَيِّتٌ حَتَفَ أَنْفَهُ، تاکہ یہ بات کلیئر اور واضح ہو جائے کہ وہ مقتول ہے، مارا گیا ہے، لا میت حتف انفہ، اپنی جان خود لینے والا نہیں، یعنی اپنی طبعی موت مرنے والا نہیں ہے۔ حتف انفہ یعنی جو اپنی
طبعی موت نہیں مرنے والا ہے، یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ جب زخم ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسے مارا گیا ہے۔ حتف انفہ سے مراد طبعی موت مرنا ہے۔ دور جاہلیت کے لوگوں کا اصل میں عقیدہ تھا کہ طبعی موت کے وقت تو روح ناک کے راستے سے نکلتی ہے، چنانچہ جو کسی ظاہری سبب کے بغیر طبعی موت مرتا تو کہتے کہ یہ ناک کی موت مرا ہے، اس لیے حتف انفہ کی تعبیر استعمال کی۔ حاصل کلام یہ ہے پوری بات کا، ان شہید امن قتل بحدیدۃ ظلما، کہ شہید وہ ہے جس کو دھاردار آلے سے مارا گیا، ظلمن مارا گیا، ولم یجب به مال، اور اس کے قتل پر مال بھی واجب نہیں، ومن او من وجد میتا جریحا فی المعرکہ، یا وہ شخص بھی شہید ہے جو میدان جنگ کے اندر زخمی مردہ حالت میں ملا ہے، سواء قتل بحدیدۃ او لا، چاہے اس کو حدیدہ سے مارا گیا ہو کہ نہیں مارا گیا۔ لیکن فی ھذا التعریف نظر، لیکن اس تعریف میں غور کا مقام ہے، اور یہ تعریف محل غور ہے۔ شارح کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إِذَا قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِغَيْرِ الْحَدِيدَةِ، کیونکہ اس تعریف کے اندر وہ شخص مقتول شامل نہیں ہو رہا ہے جس کو مشرکوں نے مارا، باغیوں نے مارا یا ڈاکوؤں نے مارا بغیر حدیدہ اور بغیر دھاردار چیز کے، حالانکہ فَإِنَّ قَتِيلَهُمْ شَهِيدٌ بِأَيِّ آلَةٍ قَتَلُوهُ، ان کا مارا ہوا بھی شہید ہی ہوتا ہے چاہے کسی بھی آلے سے انہوں نے مارا ہو۔ تو اب شارح کہتے ہیں یہ ایسا مقتول بھی شہید کی تعریف میں شامل ہو جائے، اس کے لیے بہتر تعبیر یہ تھی، فالتعریف الحسن الموجز، بہتر اور مختصر تعریف یہ تھی، ما قلت فی المختصری، جو میں نے مختصر الوقایہ میں ذکر کی ہے۔ اب وہ اپنی عبارت ذکر کر رہے ہیں، وَهُوَ مُسْلِمٌ طَاهِرٌ بَالِغٌ قُتِلَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ وَلَمْ يَرْتَسَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحَدِيدَةِ وَالْوِجْدَانِ فِي الْمَعْرِكَةِ فَيَشْمَلُ قتیل المشرکین واہل البغی وقطاع الطریق بأی آلۃ قتلوہ۔ یہ جو عبارت مختصر الوقایہ کے حوالے سے شارح ذکر کر رہے ہیں، اس میں اب وہ مقتول بھی شامل ہو جائے گا شہادت میں جس کو مشرکوں نے مارا یا باغیوں نے مارا یا ڈاکوؤں نے مارا ہو۔ وہ مسلم طاہر بالغ، کہ شہید وہ مسلمان ہے، طاہر ہے، بالغ ہے، جسے ظلمن مارا گیا ہے، جس کے مارنے پر مال بھی واجب نہیں ہے، ولم یرتس، اور وہ اس نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، ولم یرتس، اور اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی اس کو زندگی کا بالکل موقع نہیں ملا کہ وہ علاج اور معالجہ کر سکے، یہ مطلب ہے۔ من غیر ذکر الحدیدہ، اس تعریف میں انہوں نے حدیدہ کا بھی ذکر نہیں کیا، والوجدان فی المعرکۃ، اور میدان کارزار میں پائے جانے کا بھی ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ تعریف مشرکوں کے مقتول، باغیوں کے مقتول اور قطاع طریق ڈاکوؤں کے مقتول کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں لڑائی کے بغیر ہی اگر فساد کے موقع پر مشرکوں نے کسی مسلمان کو مارا ہے، وہ بھی شہید کہلائے گا، جس کی کوئی، جو حملہ آور بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، نہتے لوگوں کو اگر قتل کیا گیا ہے فساد کے موقع پر، وہ سب شہید کہلائے گے۔ ولم یرتس، زخمی ہونے کے بعد اور مرنے سے قبل زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا، علاج، معالجہ، سانسیں اس نے نہیں لیا۔ آگے کہا یشمل المیت الجریح فی المعرکہ لأنہ مسلم، یہ تعریف جو ہے شامل ہے اس میت کو بھی جو کہ معرکہ میں اور میدان کارزار میں زخمی حالت میں ملا ہے، لأنہ مسلم مقتول ظلما، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، ظلمن مارا گئے، ولم یجب بقتلہ مال، اور اس کے قتل پر مال بھی واجب نہیں ہے۔ واما مقتول غیر ہؤلاء، ان لوگوں کے علاوہ مقتول، یعنی مشرکین، باغیوں اور ڈاکوؤں کے علاوہ مارا، اگر کسی نے مارا ہے اس مقتول کو، وہ مسلم، جیسے کہہ رہے ہیں وہ مسلم قتلہ مسلم، ایک مسلمان کو مسلمان نے مارا، غیر باغن، جو باغی نہیں، وغیر قطاع طریق، ڈاکو بھی نہیں، وہ مسلم قتلہ ذمی، ایک مسلمان ہے جس کو ذمی نے مارا، فإنه انما يكون شہیدا عند ابی حنیفہ، ایسی صورت میں امام صاحب کے نزدیک تو یہ شہید ہوگا، امام صاحب کے نزدیک تو یہ شہید ہوگا۔ اذا قتل بحدیدۃ ظلما، جب اس کو ظلمن دھاردار لوہے کی چیز سے مارا گیا ہو، فلما قال ولم یجب به مال، اب مصنف نے یہ جو بات بیان کی کہ مختصر الوقایہ میں کہ اس کے قتل پر مال واجب نہ ہوا، علماء اس سے معلوم ہوا
کہ انہ مقتول بحدیدۃ، کہ اس کو حدیدہ سے مارا گیا ہے، لأنه لو قتل بغیر حدیدۃ لوجب المال عنده، اس لیے کہ اگر بغیر حدیدہ لوہے کی دھاردار چیز کے بغیر کسی اور چیز سے اگر اسے مارا گیا ہے تو اس کے موت پر مال واجب ہوگا مارنے والے پر امام صاحب کے نزدیک، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک قتل بالمسقل میں دیت واجب ہوتی ہے، اور جب قتل بالمسقل یعنی حدیدہ کے علاوہ کسی ایسی چیز سے مارا، کسی بھاری چیز سے یا چھوٹی چیز سے مارا لیکن بار بار وار کر کے مارا ہے اور اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو یہ قتل شبہ عمد ہے، اور قتل شبہ عمد میں دیت واجب ہوتی ہے، اور جب دیت آئی تو پھر شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ لیکن صاحبین کے نزدیک مقتول بالمسقل بھی شہید ہے، لہذا صاحبین کے قول کے مطابق فلا احتیاج الی ذکر الحدیدہ، حدیدہ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ مقتول بالحدیدہ اور مقتول بالمسقل دونوں ہی ان کے نزدیک شہید ہے۔ لأن المقتول بالمسقل عندهما شہید ولم یجب بقتلہ مال بل الواجب قصاص عندهما، ایسے مقتول جس کو مسقل اور بھاری چیز سے مارا گیا ہے صاحبین کے نزدیک اس کے قتل پر مال واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ قصاص واجب ہوتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَمَا قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَصَّ فَيَجِئُ فَائِدَتُهُ، لم یرتص کی قید جو لگائی ہے متن میں اور مختصر الوقایہ میں، اس کا مطلب اور مفہوم آگے آ رہا ہے۔ اب آگے شہید کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ فَيُنْزَعُ عَنْهُ غَيْرَ ثَوْبِهِ، شہید سے اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اس حیثیت سے کہ وہ میت ہے، کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ غیر ثوبی، اس کپڑوں کے علاوہ، اے غیر ثوب یختص بالمیت، ان کپڑوں کے علاوہ کپڑے جو کہ میت کے ساتھ مخصوص ہے، مختص ہے، کل فروی جیسے کہ پوستین ہے، والحشوی والقلنسوتی والسلاحی، اگر اس کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں جو کفن کے کام آئے، پوستین، ٹوپی، ہتھیار اور موزے، یہ سب اتار لیے جائیں گے۔ اور وَيُزَادُ وَيَنْقُصُ لِيُتِمَّ كَفَنُهُ، کفن اگر پورا نہیں ہے، کمی بیشی ہے، تو اگر کم ہو تو پورا کیا جائے گا، اور زیادہ ہے تو ان کپڑوں کو اتار لیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں جو کفن کے کام آئے جیسے ازار وغیرہ، تو انہیں اضافہ کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، اور اگر ایسے کپڑے ہو جو کفن کے کام نہ آئے تو اسے کم کر لیا جائے گا، یعنی انہیں اتار لیا جائے گا۔ اے لو لم یکن معہ ما یکون من جنس الکفن، اگر اس کے پاس کفن کی جنس کے کپڑے نہ ہو تو کازار، جیسے کہ ازار ہے، ونحوی، قمیص ہے، چادر ہے، یزادو، اس کا اضافہ کریں گے، ولو کان ما لیس من جنسی، اور جو کفن کی جنس سے نہیں ہے ایسی چیزیں اگر وہ پہنا ہوا ہے جیسے کہ اوپر بتائی ہے، پوستین ہے، ہتھیار ہے، موزے ہے، ٹوپی ہے، ینقص، انہیں اتار لیا جائے گا۔ یہ پہلا حکم ہے۔ آگے دوسرا حکم بیان کیا، ولا یغسل، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو اس کے خون سمیت نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو بلا غسلوں کے ہی دفن کیا تھا، اور نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھی، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اس پر نماز پڑھی جائے گی، وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ، اس کے خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَغُسِلَ صَبِيٌّ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ، بچے کو، جنوبی کو، حیض اور نفاس والی عورتوں کو غسل دیا جائے گا۔ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي مِصْرَ لَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ، حیض و نفاس والی عورت، بچہ اور جنوبی اگر تیز دھار لوہے سے قتل کیا گیا تو بھی ان کو غسل دیا جائے گا۔ بچے کو تو اس لیے کہ وہ مکلف نہیں، شہید کی تعریف میں داخل نہیں۔ حائضہ اور نفاس والی کو اس لیے غسل دیا جائے گا کہ حالت حیات میں ان پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ البتہ اگر غسل ساقط کرنے والی کوئی اور دلیل پائی جائے تو اور بات ہے، مگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب آگے کہتے ہیں ومن وجد قتیلا فی مصر، فی مصر لا یعلم قاتلہ، شہر میں کوئی مقتول پایا جائے اور اس کا قاتل کا پتہ نہ ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ مصر سے مراد عام ہے، گاؤں کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر کوئی ویرانے میں مقتول ملا ہے اور اس کے قریب کوئی آبادی نہ ہو تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں نہ دیت ہے نہ قسامت ہے، بلکہ بشرطے کہ وہ مقتول باغی یا ڈاکو نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر غسل دیا جائے گا، یعنی اس پر شہید کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔
فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ غُسِلَ سَوَاءٌ عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَنَّ قَتْلَهُ وَقَعَ بِالْحَدِيدَةِ أَوْ بِالْعَصَى الْكَبِيرِ. جب یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے تو اسے غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شہید نہیں. چاہے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا قتل جو ہے کسی دھاردار چیز سے ہوا ہے یا بڑی لاٹھی سے ہوا ہے، او الصغیر یا چھوٹی لاٹھی سے ہوا ہے. لأن الواجب فيه الدیۃ والقصامۃ، تو اس لیے کہ ایسے مقتول کے اندر دیت واجب ہوتی ہے اور قصامت واجب ہوتی ہے. قصامت کا مطلب ہوتا ہے جس محلے اور علاقے اور بستی میں وہ مقتول پایا گیا ہے وہاں کے 50 لوگوں سے یہ قسم لی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں مارا ہے اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں. ہاکذا ذکر فی الذخیرہ ولم یذکر انہ وجد فی موضع. ذخیرہ میں تو ایسا ذکر کیا گیا لیکن یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ وہ مقتول ایسی جگہ میں پایا گیا ہو جہاں قسامت واجب ہوتی ہے یا واجب نہیں ہوتی ہے. یہ بات کا تذکرہ ذخیرہ میں نہیں ہے. تو شارح کہتے ہیں اقول ان المراد به انه وجد فی موضع تجب القسامۃ، کہ مراد یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پایا گیا مقتول جہاں قسامت واجب ہوتی ہے. اما وجد فی موضع لا تجب القسامۃ، ایسی جگہ اگر ملا کہ جہاں قسامت واجب نہیں ہوتی ہے تو پھر کالشارع والجامع، جیسے کہ عام سڑک ہے جہاں ہر کوئی گزر بسر کرتا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ بھی آتے ہیں، تو اب مخصوص وہاں کے لوگوں سے قسامت لینا دشوار ہے. ایسے ہی جامع مسجد جہاں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں. فَإِنْ عُلِمَ، اب ایسی صورت میں یہ معلوم اگر ہو گیا کہ انہ قتل بالحدیدہ لا یغسل، کہ حدیدہ سے مارا گیا دھاردار لوہے کی چیز سے، تو اب اسے غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ شہید ہے، لأنہ شہید. وَإِنْ عُلِمَ، اور اگر یہ پتہ چلے انہ قتل بالعصا الکبیر، کہ بڑی لاٹھی سے مارا گیا، ينبغي ان یغسل عند ابی حنیفہ، تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب کے نزدیک تو ان کے مذہب کے مطابق غسل دینا ہی مناسب ہے، اس لیے کہ لاٹھی سے مارے جانے والا مقتول بالمسقل ان کے نزدیک شہید نہیں، اذ لیس شہیدا عنده، خلافا لهما، صاحبین کا اختلاف رہے گا، ان کے نزدیک وہ شہید ہے تو غسل نہیں دیا جائے گا. وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَى الصَّغِيرِ، اور اگر یہ پتہ چلے کہ چھوٹی لاٹھی سے اسے مارا گیا ہے، ينبغي ان يغسل اتفاقا، تو اب بالاتفاق غسل دینا ہی مناسب ہے. کیوں؟ لأن نفس القتل اوجب الدیۃ، اس لیے کہ نفس قتل، محض قتل نے دیت کو واجب کیا. فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل، تو اب ایک عارض موجود ہے یعنی قاتل کا مجہول ہونا، اس کی وجہ سے دیت کو روکا نہیں جائے گا. تو اب فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل، دیت کے وجوب کا نہ ہونا قاتل کے مجہول ہونے کی وجہ سے لا یجعلہ شہیدا، صاحبین کہتے ہیں یہ اس کو شہید نہیں بنائے گا. اما اذا علم القاتل، بہرحال اگر قاتل کا پتہ چل جائے، فإن علم ان القتل بالحدیدہ، پھر اگر یہ معلوم ہو کہ حدیدہ سے مارا گیا، لم یغسل، تو غسل نہیں دیا جائے گا، لأنہ شہید. وإن علم انہ قتل بالعصا الکبیر، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بڑی لاٹھی سے مارا گیا، ينبغي ان یغسل عند ابی حنیفہ، تو مناسب ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا. امام صاحب کے نزدیک صاحبین کا اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ مقتول بالمسقل کو بھی شہید کہتے ہیں. وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَى الصَّغِيرِ، اور اگر یہ پتہ چلے کہ وہ چھوٹی لاٹھی سے مارا گیا، يُغْسَلُ اتفاقا. وقد قال فی الہدایۃ، اور ہدایہ میں فرمایا ومن وجد قتیلا فی المصر، کہ جو شہر میں مقتول پایا جائے غسل، اسے غسل دیا جائے گا. لأن الواجب فیہ الدیۃ والقصامۃ، اس لیے کہ اس میں دیت اور قصامت واجب ہوتی ہے. فخف اثر الظلم، تو اب جب دیت قصامت واجب ہوں گی تو ظلم کا اثر کم ہو گیا. الا اذا علم، ہاں مگر جب یہ پتہ چلے انہ قتل بحدیدۃ ظلما، کہ اس کو دھاردار چیز سے ظلما مارا گیا ہے. اب شارح آگے اپنی بات کو مزید مکمل کر رہے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے سبق میں اس کی تکمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان مسائل پر ہمیں عمل کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.